आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को तो आप जानते ही हैं, और इंजीनियर जो है वो अक्सर इलाहाद के ऊपर हमले करता रहता है। और कई बार वो बातों को इस तरह करता है कि वो ये शो करता है कि जैसे उसने तो मुल्हिदों के हर सवाल का जवाब दे दिया और मुल्हिदों के एतराज़ात की कोई वैल्यू नहीं है। ये बातें करके वो आम मुसलमानों को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि मुल्हिद जो हैं वो कोई सोसाइटी के अंदर चेंज नहीं ला रहे। मगर ये बात जो है बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जितनी तेज़ी से इस टाइम लोग मुल्हिद बन रहे हैं या फिर पाकिस्तान में मज़हब छोड़ रहे हैं, वो हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब भी इंजीनियर से इल्हाद के बारे में सवाल किया जाता है तो इंजीनियर उसे ब्रश ऑफ करने की कोशिश करता है। मगर ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए, इंजीनियर उसे ब्रश ऑफ इसलिए करता है क्योंकि इंजीनियर जानता है कि ये वो संदूक है जिसमें अगर इंजीनियर ने हाथ डाला तो फिर कभी हाथ निकाल नहीं पाएगा। जो भी शख्स इसमें हाथ डालेगा वो निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि जो शख्स भी मुल्हिदों को इंगेज करेगा वो असल में ये साबित करवाएगा कि इस्लाम गलत है या कोई भी मज़हब दुनिया का गलत है। तो एतराज़ात के जवाबात ये दे नहीं सकते। और ये सिर्फ एतराज़ नहीं है मुल्हिदों के या मेरे जैसे एथियस्ट के सिर्फ एतराज़ नहीं है। हम तो साइंटिफिक तौर पे परखी गई चीज़ों की हकीकत की बात करते हैं, और जो बात सच है साइंटिफिकली जिसे साबित किया जा सकता है उसको हम सच कहते हैं, और जो बात सच नहीं है उसे हम डंके की चोट पे छूट कहते हैं। तो ये मसला है। मगर और ईमान और खुदा और इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है उस दुनिया में जहाँ साइंस एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे चीज़ों का सबूत मांगा जाता है। तो इंजीनियर ने पहले भी कई बार वीडियोस इल्हाद के बारे में बनाई हैं और लोगों ने इल्हाद के बारे में सवाल इंजीनियर से किए हैं। रिसेंटली भी एक सवाल इल्हाद के बारे में इंजीनियर के पास आया और इंजीनियर ने फिर वही अपना पुराना जवाब दोहरा दिया। तो इस बात की वजह से हम जो है ना इस बात को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि इंजीनियर की बात में कोई वजन है या नहीं है, और इंजीनियर ने कितनी फैलेसीज इस छोटी सी देर में खेल दी हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा आलमी मसला है। हमारे पास अभी आपके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं जो दीन दुनिया दोनों अच्छे से जानता हो। मेहरबानी फरमाकर लोगों का ईमान बचाएं। जी बच्चा, मैं ईमान मैं हल्का नहीं लेता। आप समझ नहीं रहे, वो आपको गलत ट्रैक में जा रहे हैं। मुझे अल्लाह इजाजत नहीं देता कि मैं गलत ट्रैक के ऊपर चढ़ूं। असल चीज है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जब तक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को कोई नहीं मानता उससे अगली बातें करना फजूल है। नबी इस्लाम की 11 शादियां, इसको हम क्यों डिफेंड करें? क्या अल्लाह का मुकदमा रसूलुल्लाह की 11 शादियों पे खड़ा हुआ है? क्या रसूलुल्लाह से पहले अल्लाह ताला एग्जिस्ट नहीं करता था? नाऊज़ु बिल्लाह। या अल्लाह पैगंबरों का मोहताज है? खुदा। देखें, इंजीनियर यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या अल्लाह का मुकदमा रसूलुल्लाह की 11 शादियों पे खड़ा हुआ है। असल में इंजीनियर अपनी टोटल तालीमात के मुखालिफ जा रहा है। क्यों? तो देखें जी, इंजीनियर दिन रात ये दोहराता रहता है कि रसूल ने अल्लाह के बारे में बताया, रसूल ने अल्लाह के बारे में बताया। आप अगर मुसलमान हैं तो मैं एक मुल्हिद हूँ, मगर मेरी बात को ज़रा ध्यान से और थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर अल्लाह मौजूद है और वो सबसे ज़्यादा दाना है, यानी उसमें सबसे ज़्यादा अकल है, वो सबसे ज़्यादा मुनसफ है, उसके असूल सबसे जस्ट है, इंसाफ पे मबनी है, और वो गलत चीज़ों को पसंद नहीं करता, ठीक है, और हज़रत मोहम्मद उसके नबी हैं, तो डेफिनेटली जो बातें अल्लाह पसंद नहीं करता, बेइंसाफ़ी नहीं करता और बहुत सी गलत चीज़ें नहीं करता, वो हज़रत मोहम्मद भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हज़रत मोहम्मद की 11 शादियों का क्वेश्चन फिर बनता है। क्योंकि देखें, आप थोड़ा सा मिसाल दे के सोचने की कोशिश करें। चंगेज़ ख़ान ने कितनी औरतों से सेक्स किया था? वो जहाँ जाता था वहाँ पे जाके औरतों से सेक्स करता था और बेशुमार औलादें उसने पैदा की थी। वो औरतों का एक भूखा शख्स था और दुनिया उसके कामों को अच्छा नहीं समझती, ठीक है। चंगेज़ ख़ान के कामों को या हलाकू ख़ान के कामों को दुनिया अच्छा नहीं समझती और उनको गलत कहते हुए नहीं थकती दुनिया, ठीक है। और जिस असूल के मुताबिक आप चंगेज़ ख़ान को बुरा कह रहे हैं, उसके मुताबिक रसूल अल्लाह भी बुरे मान जाते हैं।
آج ایک سمپل سی بات ہے، انجینئر صاحب جب بھی کوئی مولوی کسی بچے یا بچی کا ریپ کرتا ہے تو انجینئر صاحب اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جب کوئی شخص پاکستان میں چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرتا ہے تو انجینئر صاحب اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو انجینئر صاحب کا یہ اصول جو کہ کسی عام انسان پہ لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فرض کریں کہ وہ ایک عام آدمی ہے جو کہ 6 سال کی بچی سے یا 10 سال کی بچی سے شادی کر لیتا ہے، تو انجینئر صاحب اسے برا کہتے ہوئے نہیں تھکیں گے، اور پورا پاکستان اسے برا کہتے ہوئے نہیں تھکے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہی اصول اگر رسول اللہ کی طرف جائے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس اصول کو تیاگ دیتے ہیں، اسے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ خدا کتنا سچا ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ کے نبی ہوتے، اور اللہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حکمت و دانائی اور انصاف کا منبع ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا نبی وہ کام نہیں کر سکتا، وہ برے کام جو کہ عام انسان کرتے ہیں، جو چنگیز خان کرتا ہے یا دنیا میں موجود ایسے لوگ کرتے ہیں جو آج جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، چاہے چھوٹی عمر کی بچیوں سے شادی کرنے والے ہوں یا بہت زیادہ شادیاں کر کے اپنی بیویوں کو رلانے والے ہوں، یا پھر کسی دوسرے شہر پہ جا کے حملہ کر کے اسے لوٹ لینے والے ہوں. جیسے ایک سمپل سی بات ہے کہ جس طرح آج نتن یاہو غزہ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس چیز کو ہم بہت غلط سمجھتے ہیں، ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، انہیں بہت زیادہ بچے مار رہے ہیں، عورتیں مار رہی ہیں، اس شہر کے بے گناہ لوگ مار رہے ہیں غزہ کے. مگر اگر ہم رسول اللہ کے اسوائے حسنہ دیکھیں تو اس میں ہمیں اس کی مثال مل جائے گی، بنو قریظہ کی مثال مل جائے گی، تبوک کی، بنو مستلق کی، اور بہت سے عرب قبیلے جن میں یہودی اور غیر یہودی دونوں شامل تھے، ان کی ایسی مثالیں مل جائیں گی جہاں پہ رسول اللہ نے بالکل نتنیاہو کی طرح جا کے وہاں پہ حملہ کر دیا اور ان لوگوں کو مارا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا ہے اور وہ واقعی منصف ہے اور وہ بری چیزوں کو کبھی انڈورس نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے نبی کے لیے ایسی چیزوں کو انڈورس کیسے کر سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پھر سوال 2 باتوں کا رہ جاتا ہے، کیا حضرت محمد کا دعویٰ نبوت سچا بھی تھا کہ نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ نبی کے ذریعے خدا کو ڈھونڈا جاتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہم تو اس نبی کو پکڑیں گے نا کہ اس نبی کے کردار میں کیا کیا خامی ہیں، اور اگر اس نبی کے کردار میں وہ سب خامیاں جو کسی بھی عام انسان کے کردار میں ہوتی ہیں جس سے خدا نے باتیں نہیں کی اور وہ خدا کا نبی نہیں ہے، پھر ہم اس شخص کو کیسے مان لیں خدا کا نبی جس شخص کے کردار میں وہ سب خامیاں بلکہ آج کے عام لوگوں سے بھی زیادہ ہیں؟ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس بات پہ بھی سوال اٹھ جاتا ہے کہ جب نبی خود کو کہنے والا، خدا سے باتیں کرنے والا ایسے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. نبی کے کردار سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے. یہ انجینئر نے کہا کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے ملحدوں سے یہ باتیں کرنے کی، فلاں یا ڈھمکاں باتیں کرنے کی، بالکل نہ کریں، ہم آپ کو کہہ بھی نہیں رہے کہ آپ کریں. آپ خدا کے وجود پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ ڈیبیٹ کر لیں، مگر آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ بھاگتے ہیں وہاں سے. آپ کو پتا کہ آپ اس پہ بھی ڈیبیٹ انجینئر نہیں کر سکتا، اس پہ ڈیبیٹ. ٹھیک ہے، میں انجینئر کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر انجینئر میں واقعی جرت ہے تو میں خدا کے وجود پہ انجینئر سے ڈیبیٹ کرتا ہوں، مذہب کو سائڈ پہ رکھ دیں گے اور صرف منطقی فلسفے اور سائنس کی بنیاد پہ خدا کے وجود کے اوپر دلائل دیں گے. اور میں یہ شرط لگانے کو تیار ہوں کہ انجینئر خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکے گا، اور میں انجینئر کو یہ بتا دوں گا کہ سائنس اور فلسفے کے اصولوں کے مطابق جس خدا کو وہ سمجھتا ہے کہ وہ موجود ہے یا وجود رکھتا ہے، اس کا تصور کسی بھی صورت میں منطق، سائنس اور فلسفے کے اصولوں کے مطابق ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کا خدا ایک خام خیال ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اپنی قدرتوں سے عیاں ہیں، اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے خدا کے تعارف کے لیے کہ خدا ہے یا نہیں. ہاں باقی خدا اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے اس کے لیے پیغمبروں کی اتباع کرنی ہوگی. تو اصل سوال یہ ہے، وہ آپ کو باقی چیزوں میں الجھائی رکھتے ہیں، وہ تو آپ جب ان باتوں کی آپ تفصیلات میں جا کے ڈی ٹریک ہوتے ہیں اس سے ہم آپ کو منع کرتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں، میں مسلمانوں کو باقی باتوں میں الجھا کے نہیں رکھتا. میں مسلمانوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح دنیا کے باقی مذہبوں کو آپ جھوٹا مانتے ہیں اسی طرح آپ کا مذہب بھی جھوٹا ہے. جس طرح باقی مذہب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کا مذہب بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہے. آپ کو ڈی ٹریک نہیں کر رہے، آپ کو صحیح ٹریک پہ لا رہے ہیں، اس ٹریک پہ جو کہ منطق، فلسفے اور سائنس کی روح سے ایک سچا ٹریک ہے، جس میں ہم یہ جانتے ہیں
کہ اس میں جو بات کی جاتی ہے وہ بغیر کسی ڈاؤٹ کے ثبوت کی بنیاد پہ کی جا سکتی. مگر انجینئر کا مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی 4 باتیں پھینک کے جو ہے وہ یہ ثابت کر دے گا کہ الحاد جو ہے وہ کوئی غیر منطقی چیز ہے. دیکھیں الحاد کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں, صرف سائنس کی بیس پہ اور فلسفے کی بیس پہ, منطق کی بیس پہ سچائی اور جھوٹ کا اگر فیصلہ کیا جائے ان تینوں چیزوں کے اصولوں کی بنیاد پہ, تو آپ کا خدا اور آپ کا مذہب سچا نہیں جھوٹا ثابت ہوتا ہے. جس طرح دنیا کی باقی ہر ایک چیز کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے جو سائنس, فلسفے اور منطق کے, یعنی سائنس, فلسفی, ریشنالٹی اینڈ لاجک کے جو پرنسپلز دنیا میں کسی بھی اور چیز کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں, انہی اصولوں اور پرنسپلز کے مطابق اسلام, مسیحیت یا دنیا کا کوئی بھی اور مذہب اور ان سب کے خدا جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. یہ سچ کی کسوٹی پہ, جو کہ بڑی بڑی کسوٹی ہوتی ہے سچ کی, یہ کسی بھی صورت پورا نہیں اترتے. یہ مسئلہ ہے اصل میں. انجینئر یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی خام خیالی باتیں ہو رہی ہیں. خام خیالی باتیں نہیں ہو رہی, ہم آپ کے مذہب کو سچائی اور حقیقت کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں. ہم آپ کے مذہب کو اور آپ کے خدا کو حقیقت اور سچائی کی کسوٹی کے اوپر پرکھتے ہیں. ہم میجر کرتے ہیں آپ کے ان عقائد و نظریات کو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ اور ریشنالٹی کی بیسس پہ. ہم انہیں جب کوشچن کرتے ہیں, جب ہم انہیں میجر کرتے ہیں, تو یہ ہمیشہ کم ہی پڑتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور دنیا میں مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ آپ دنیا کے سارے ملکوں کو دیکھ لیں. جن ملکوں میں سائنٹیفک ریشنل پرنسپلز کے مطابق ملکوں کو چلایا جاتا ہے وہ ملک ترقی کرتے ہیں, ان ملکوں کے لوگ زیادہ خوشحال ہیں. اور جن ملکوں میں مذہبی جھوٹ کے مطابق قوموں کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ سارے ملک پاکستان کی طرح بہت پیچھے ہیں. ایک سمپل سی بات ہے, انجینئر صاحب کے اوپر اکثر حملے ہوتے رہتے ہیں بریلویوں کی طرف سے. بریلوی سب سے زیادہ ڈاگمیٹک ہیں, سب سے زیادہ کٹر اور جہالت جو ہے, کٹرتا اور جہالت بریلویوں کے اندر پائی جاتی ہے. اور وہ کسی بھی بات کو سننے کو پسند نہیں کرتے, اس لیے وہ شخص کو مارنے نکل پڑتے ہیں. لاجک ان کے پاس بھی اپنی باتوں کی نہیں ہے. جب بریلویوں کے پاس یا باقی فرقوں کے پاس اپنی باتوں کی لاجک نہیں ہے تو انجینئر کہتا ہے کہ ان کی باتیں جھوٹ ہیں. مگر جب انجینئر کے پاس خود اپنی باتوں کا ثبوت اور منطقی لاجک موجود نہیں ہے تو کہتا ہے میری بات کو سچ مان لو. انجینئر کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. آپ کو ہزاروں سال کی زندگی بھی دے دی جائے نا تو یہ سوال ختم نہیں ہوں گے. میں لاکھوں سوال آپ کو لکھ دوں گا. پہلے خدا کو ماننا ہوگا, اور خدا کو مان لیا پھر لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ول آف گاڈ کو مانا جائے گا. کل کو آپ کہیں گے کہ جی مساوات کا, برابری کا تقاضا تھا. دیکھیں جس کو انجینئر کہتا ہے نا ول آف گاڈ, مطلب انجینئر کیا کہتا ہے؟ انجینئر اصل میں منطق کو سیدھا سیدھا پاس کے نیچے دے دیتا ہے, گھوڑے کے پاؤں کے نیچے یا گدھے کے پاؤں کے نیچے رون دیتا ہے. وہ کیا ہے کہ ہاں جی ایک بار آپ نے خدا کو مان لیا پھر تو آپ کو ہر غیر منطقی بات کو ماننا پڑے گا. سمپل سی بات ہے نا. جب آپ نے خدا کو مانا تو آپ نے منطق اور سائنس اور ثبوت اور ریشنالٹی کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے. پھر آپ نے یہ مان لینا ہے کہ مجھے عقل کی ضرورت نہیں ہے, میں نے صرف خدا کی بات کو مان لینا ہے بس. تو انجینئر کہتا ہے عقل بیچ کے خدا خرید لو. انجینئر کیا کہتا ہے؟ عقل بیچ کے خدا خرید لو. دماغ ہمارے پاس گروی رکھوا دو اور ہمارا خدا لے کے دنیا میں پھرتے رہو. یہ آپ کو انجینئر کہہ رہا ہے اصل میں. کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے عورت گزرتی ہے اور ایک دفعہ مرد. اب آپ یہ غم لے کے بیٹھ جائیں اور مولدین کو جواب دینا شروع کر دیں اس حوالے سے, تو پھر آپ قیامت تک جواب دیں ول آف گاڈ پھر کدھر گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ تم ایک ایسا ماڈل لے آؤ جو آئیڈیل ہو, میں اس کے اندر آپ کو فلاس نکال دوں گا. لہٰذا مولدین کے حوالے سے جتنی میں نے ڈسکشن کی ہے کمپریہنسو کسی نے نہیں کیا, اور اگر اس کے علاوہ کوئی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسلام پہ ظلم اٹھا رہا ہے, انسانیت پہ ظلم اٹھا رہا ہے. ان چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو انجینئر یہ کہہ رہا ہے کہ ملحدین کے بارے میں ڈسکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انجینئر یہ کہہ سکتا ہے, مگر یہ کاورڈلی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ڈرے ہوئے شخص کی بات ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انجینئر ایک طرف کہہ رہا ہے کہ وہ ان بھیڑوں کا چرواہا ہے, ان مسلمان بھیڑوں کا, اور وہ ان کو سیدھا راہ دکھا رہا ہے. مگر دوسری طرف جب ہمارے جیسے لوگ ان بھیڑوں کو اس سے چھین رہے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے چھیننے تو کوئی بات نہیں,
میں کچھ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ ان کے دفاع میں کھڑا نہیں ہو رہا ان لوگوں کے. کیوں؟ اصل میں بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جانتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے بس کا روگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بس کا روگ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے, کہتا ہے ول آف گاڈ. دیکھیں, اگر کوشچن یہ ہے کہ خدا کو ہی ماننا ہے تو چلے میں اگر خدا کو مان لوں اور میں کل کو جا کے جو ہوں کرسچنز کے خدا کو مان لوں اور میں مان لوں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے, تو بھائی پھر آپ کہیں گے کہ جی ول آف گاڈ, اسلام میں جو کچھ ہے وہ ول آف گاڈ ہے, تو ادھر بھی ول آف گاڈ ہے. پھر یسوع بھی ول آف گاڈ کے مطابق خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے. پھر آپ جو مرضی کہتے رہی, ہم تو پھر آپ کوئی کرسچن آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پہلے یسوع کو خدا کا بیٹا مانو پھر آگے بات ڈسکشن شروع ہوگی, مگر وہاں پہ انہوں نے چیخنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لاجک ویلڈ ہے. بھائی اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ہے اور خدا اسلام میں پائی جانے والی ہر ان لاجیکل بات کی جسٹیفیکیشن ہے, 6 سال کی بچی سے شادی کی بھی جسٹیفیکیشن ہے, جہاد میں لوگوں کو مارنا لونڈی غلام بنانے کی بھی جسٹیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, فلاں کیسے کرنا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, ہر ایک چیز ہر ان لاجیکل بات کی اگر خدا جسٹیفیکیشن ہے تو بھائی پھر دوسرے کے مذہبوں میں بھی خدا پھر ہر ان لاجیکل بات کی جسٹیفیکیشن ہے. آپ کیسے یہ فیصلہ کریں گے کہ فلاں سچ ہے اور فلاں جھوٹ ہے؟ انجینئر کہے گا ہاں میں قائل کروں گا لوگوں کو, مگر انجینئر جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ یہ کسی دوسرے مذہب کے شخص کو اگر ہر ایک نے اپنے خدا کو سچا ہی ماننا ہے تو کوئی کسی دوسرے مذہب کے شخص کو قائل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مرزا غلام احمد کو واقعی کوئی فرشتہ نہیں ملتا تھا. بھائی اگر مرزا غلام احمد کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ بھی تھا اور وہ ہلوسینیٹ کرتا تھا تو بھائی پھر آپ اسے کیسے سمجھائیں گے کہ تم اصل میں نبی نہیں ہو, تم ہلوسینیٹ کر رہے ہو, تمہیں شاید شیزوفرینیا ہے. اس کو کیسے سمجھایا جائے گا ایسے؟ اور یہ بات تو حضرت محمد کے بارے میں بھی ویلڈ ہو سکتی ہے, اگر ہو سکتا ہے ان کو بھی شیزوفرینیا یا کوئی ایسا ڈس آرڈر ہو جس کے باعث ان کو لگتا ہو کہ وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کہہ رہا کہ خدا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام سچا ہے, اور جب آپ خدا کو مان لیں گے تو اسلام کو میں سچا ثابت کر دوں گا. مسئلہ یہ ہے جس نبی نے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا ہے, اگر اس پہ ہی سوال اٹھ جائے کہ وہی شاید پتہ نہیں اس کو فرشتہ نظر بھی آتا تھا کہ نہیں, اور آج ہم یہ جانتے ہیں, آج سے 1400 سال پہلے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ شیزوفرینیا جیسی کوئی بیماری بھی ہوتی ہے جس میں لوگ ہیلوسینیٹ کرتے ہیں اور ایسی چیزیں ان کو دکھائی دیتی ہیں جو بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی, اور ان کو اگر تھوڑی سی شیزوفرینیا سے ریلیٹڈ دوائیاں دی جائیں تو ان کو وہ شخصیات دکھنی بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی نبوت کا علاج آج چند روپوں میں ملنے والی دوائیوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ معاشرے میں آج جب نبوت کے دعوے کرتے ہیں کیونکہ وہ شیزوفرینک ہوتے ہیں, وہ ہیلوسینیٹ کرتے ہیں, جب آپ ان کو دوائیاں دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انجینئر یہ کہہ رہا کہ نہیں نبی پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل نہ کریں آپ نبی پہ بات. ٹھیک ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے کسی کو شیزوفرینیا کا پتہ نہیں تھا, کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو کھوپڑی, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو کھوپڑی کے اندر جو چیز ہے یہ سوچنے کے کام آتی ہے, اور اس کے اندر اگر پرابلم ہو جائے تو انسان کو واقعی ایسی شخصیات دکھنے لگتی ہیں, فرشتے دکھنے لگتے ہیں, پریاں جن دکھنے لگتے ہیں جو حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آج ہم بے شمار ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی مسئلے ہیں جو 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یا 2500 سال پہلے دعویٰ نبوت کرنے والے لوگوں کو تھے. تو انجینئر کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی اور بات پہ بات نہیں ہوگی؟ انجینئر آپ نہ کریں, ہم کر رہے ہیں, فکر نہ آپ کریں, اور ہم آپ کے پاؤں کے نیچے سے پھٹا کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کے پاؤں کے نیچے سے آہستہ آہستہ پھٹا چھین رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, کھینچتے جا رہے ہیں, اور ایک دن دھڑام سے نیچے گرنا ہی ہے. شاید میں اور آپ اس ٹائم زندہ نہیں ہوں گے, مگر لوگ ریشنل بن رہے ہیں. اگر مسیحت یورپ میں اور میں ڈیفیٹ ہو چکی ہے آج, تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک دن اسلامی دنیا میں اسلام نے بھی ڈیفیٹ ہونا ہے, اور اس کے بعد اس دنیا کے لوگوں کا خوشحالی کا وقت شروع ہوگا. جب تک آپ ان کا دماغ ان کی کھوپڑی سے نوچ کے ان کو خدا اس کے بدلے میں بیچتے رہیں گے اور مذہب بیچتے رہیں گے, یہ اسلامی دنیا کے لوگوں کا یہی حال رہے گا جو اس وقت ہے. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بات وہ ہے جو میں نے کی ہے, ایتھیسٹ اور نان مسلم کے کوسچنز کی میری ویڈیو دیکھیں. ایتھیزم کیا مسئلہ ہے, ایتھیزم مسئلہ اس حوالے سے ہوگا خدا ہے یا نہیں. باقی اسلام کی جو مطلب احکامات ہیں یا اس کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے وہ تو آپ کو کہیں 5 نہیں, ہمارے نزدیک 4 نمازیں ہونی چاہیے تھی, تو آپ اس کا جواب اینڈ پہ کیا دیں گے کہ ول آف گاڈ ہے. ہر بات کا یہ جواب ہے ول آف گاڈ. تو پھر یسوع بھی ول آف گاڈ سے خدا کا بیٹا ہے, اور ول آف گاڈ سے ہی ہندو جو ہیں وہ بت بناتے ہیں.
ٹھیک ہے. دنیا کے سارے مذہب پھر ول آف گاڈ سے ہی ہیں, کیونکہ ان سب کے اپنے اپنے گاڈ ہیں, ان کے گاڈ کی ول ہے, وہ کسی بھی لاجیکل بات کو لاجیکل کہہ سکتے ہیں. تو انجینئر کیا کہہ رہا ہے کہ صرف ول آف گاڈ کو مان کے دنیا کی ہر لاجیکل بات کو جو اسلام میں ایگزسٹ کرتی ہے اسے میں سچ منوا سکتا ہوں, پھر تو کوئی بھی اور منوا سکتا ہے. تو انجینئر کا یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے, کیونکہ دوسرے مذہبوں کے بارے میں انجینئر اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, ان کے گاڈ کی ول کو انجینئر ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور اگر انجینئر سمجھتا ہے کہ صرف ول آف گاڈ کے ذریعے مجھ جیسے ملحد کو انجینئر کی بات مان لینی چاہیے, تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر انجینئر منافق ہے, کیونکہ اسے پھر کرسچن کی بھی بات ماننی چاہیے اور یسوع کو خدا کا بیٹا مان کے اسے سجدہ کرنا چاہیے بطور خدا. اس سے پھر ہندوؤں کے مندروں میں جا کے شیوا کے سامنے شیولنگ پہ بھی دودھ چڑھا کے آنا چاہیے انجینئر کو, کیونکہ اگر ول آف گاڈ ہی ماننی ہے تو بھائی پھر ان کی ول آف گاڈ ہے, وہ چاہے بت پجوائے, چاہے اب کسی کو اپنا بیٹا بنائے, چاہے جو مرضی کرے. پھر زوس کو بھی ماننا پڑے گا, اور زوس تو پھر آ کے عورتوں کے ریپ بھی کر دیتا تھا, پھر آپ کو ریپسٹ خدا بھی ماننا پڑے گا. خدا کی مرضی, وہ ریپ کو بھی ٹھیک سمجھے. ٹھیک ہے, تو ایسے تو ہو سکتا ہے ول آف گاڈ ہے تو پھر یہی ہے. تو یہ ول آف گاڈ کا منہ توڑ جواب ہے انجینئر کو کہ انجینئر کی لاجک زیرو ہے, اور ڈس آنیسٹی اور منافقت پہ مبنی یہ بات ہے کہ ول آف گاڈ کی بیس پہ پہلے ایتھیسٹ مانے اور پھر اس کے بعد بات ہوگی. تو گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو باقی سارے سوال انویلڈ ہوں گے, کیونکہ وہ ول آف گاڈ کے اندر ہوں گے. اسے میں رکھیں, کہتا ہے اسلام عقل کے مطابق ہے. جی عقل کے مطابق ہے, لیکن جب عقل کے مطابق خدا کو مان لیا, اب خدا کے حکم کو بغیر عقل کے ہی ماننا ہے. اس میں نہیں آپ نے یہ کہنا کہ جی یہ کیا ہو گیا کہ جی میں اب حقیقی طور پہ آپ کو لاجک کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں کہ لاجک تو یہ. تو انجینئر کی منافقت یہ ہے کہ بخاری اور قرآن اور حدیث کی ساری دوسری کتابوں میں سے ہر وقت عقل کے مطابق باتیں نکال کے اس پیراڈائم میں دوسرے فرقوں کو جھوٹا ثابت کرتا ہے, مگر یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ملحد جو ہے وہ بغیر عقل کے اس کی بات کو مان لیں. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیں گے, یہ تو مسلمان بھی جاگ رہے ہیں. انجینئر صاحب آپ کی باتوں کو یہ مانیں گے نہیں, مسلمان بھی نہیں مانیں گے. ان کو جگایا جا رہا ہے, یہ جاگ رہے ہیں, یہ باتیں سمجھ رہے ہیں. آپ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں, مگر یہ بیوقوف ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں جو میں کر رہا ہوں. یہ ہے کہ نماز روزے سے بڑا فرض ہے, لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت مخصوص ایام میں. اسی طریقے سے جو منی ہے یہ ہے کہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں, خود بھی ہو رہے ہیں, اور صرف ایک علمی چسکا ہے جس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ, میں سب کو نہیں بلیم کرتا, تو اس لیے مہربانی کریں, یہ آپ کو غلط طرف الجھا رہے ہیں. قادیانی 1000 سوال بھی لیں, ہم ان کو نہیں انٹرٹین کریں گے. وہ کہیں گے جی حضرت عیسیٰ کی آپ ثابت کریں کہ انہوں نے آنا, ہم کہیں گے بھائی حضرت عیسیٰ آئے نہ آئے اس کا تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک تم ختم نبوت کے حوالے سے اپنے آپ کو کلیریفائی نہیں کرتے ہو. قادیانیوں سے بنیادی اختلاف ختم نبوت ہے. ختم نبوت جب تک ٹیکل نہ ہو اور کسی اعتراض کا جواب نہیں ہوگا. ایتھیسٹ سے بنیادی سوال ہے ایگزسٹنس آف گاڈ. آئیں سائنس کی بنیاد پہ بات کریں, ہم سے زیادہ کس نے بات. ہاں جی, آئیں بات کریں, کہہ تو دیتے ہیں آپ کی بات کریں, مگر بات کرنے کی طرف آپ آتے نہیں ہیں. کر لیں بات, آپ میرے سے ڈیبیٹ کر لیں خدا کے وجود پہ, ہم اسلام کو سائڈ پہ رکھ دیں گے, صرف خدا کے وجود پہ بات کریں گے. مگر انجینئر صاحب آپ میں یہ جرت نہیں ہے, اور آپ سے یہ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے انجینئر میاں, تم سے نہیں ہو پائے گا. بات کی جائیں, پوڈ کاسٹ دیکھیں مورو والی, اس میں دیکھیں پہلے 15 منٹ جو میں نے لگائے ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں ہدایت وکٹری چینل چلا رہے ہیں, اس میں نے ان کو کہا تھا مورو والی پوڈ کاسٹ کا میں نے جو انجینئر نے اس میں باتیں کی ہوئی ہیں اس کا میں نے ایک رسپانس دیا تھا. ایک ایک جملے میں اس کی 10 غلطیاں تھیں وہاں پہ بھی, جس طرح ابھی 10 غلطی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی انجینئر کا مکمل مقدمہ منافقت پہ مبنی ہے, دوہرے معیار پہ مبنی ہے. دیکھیں سچ بات کو دوہرے معیار کی ضرورت نہیں ہوتی, ڈبل سٹینڈرڈ کی ضرورت نہیں ہوتی, جھوٹ کو ڈبل سٹینڈرڈ کی ضرورت ہوتی ہے. انجینئر جو سٹینڈرڈ کہہ رہا ہے کہ ملحد اسلام کے بارے میں اس کا مان لیں, یہ خود دوسرے مذہبوں کے معاملے میں وہ سٹینڈرڈ ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر یہ سمجھتا ہے کہ ول آف گاڈ ہی سب چیزوں کا ثبوت ہے اور کسی بھی لاجیکل بات کو ول آف گاڈ کی بیس پہ مانا جا سکتا ہے, تو یسوع کو خدا کا بیٹا مان لو یار, سجدہ کرو اس کو. ٹھیک ہے, پھر ہندوؤں کے خداؤں کو بھی مان لو, پھر دنیا کے ہر مذہب کے خداؤں کو مان لو. مگر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے یہ سٹینڈرڈ تو دوسرے کے لیے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ جھوٹے اور منافق اور کاورڈ ہیں اصل میں. ٹھیک ہے, کہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ سٹینڈرڈ آپ کے مذہب پہ اپلائی نہ ہو جائے جو آپ دوسروں پہ کرتے ہیں, اور آپ خود کرتے ہیں وہ سٹینڈرڈ ہر وقت دوسرے فرقوں پہ بھی اور دوسرے مذہبوں پہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے پیچھے سارے سینز لگا کے ساری سائنٹیفک ویڈیوز اس کے اوپر چڑھائی ہیں ایتھیسٹ کے لیے. میں نے سب کچھ رکھ دیا. جب خدا کو وہ مان لینا, پھر میرے پاس لے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیں, انشاءاللہ ان کے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیں. تو انجینئر جو ہے نا, ہی از جسٹ اندر ملا.
ٹھیک ہے, کہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیں, پہلے میں آپ کو سائن کراؤں گا اسٹامپ پیپر پہ, تاکہ بعد میں آپ پہ ارتداد لگاؤں, تاکہ میں بعد میں یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں جی آپ کرسچن ہیں, آپ مسلمان ہیں, اور اس کے بعد پھر میں آپ سے ڈیبیٹ کروں گا. جب آپ کوئی مسلمان بن گیا تو پھر کیا ہوگا, وہ جیسے ایک حدیث ہے, کوئی ضعیف سی, وہ سنایا کرتے تھے کہ کوئی صحابی تھا, وہ کسی کافر کو بڑے عرصے سے اسلام کی دعوت دے رہا تھا, وہ مانتا نہیں تھا, تو اس نے پوچھا یار تو کیوں نہیں اسلام کی دعوت مانتا, تو وہ کہتا ہے یار تمہارے اندر شراب حرام ہے. تو اس صحابی نے اس کے ساتھ جھوٹ بول دیا, اسے کہتا ہے نہیں نہیں شراب پینے کی اجازت ہے, تو پی سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا, تو وہ پھر بیعت کر لیتا ہے, وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, اور جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہ کہتا ہے کہ اب تو نے اگر شراب پینا تو بھائی تجھے 80 کوڑے لگیں گے, تو اب تیری مرضی ہے کہ تو نے شراب پینی ہے کہ نہیں. یہ طریقہ تھا جھوٹ بول کے اسلام قبول کرانے کا, اور انجینئر ایگزیکٹلی وہی بات کر رہا ہے کہ پہلے ملحد آئے, خدا کو مانے. ایک تو بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ آپ کی اس طرح کی بچکانہ بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے. یہ وہ صحابی, کیونکہ وہ بھی صحابی بن گیا تھا نا اسلام قبول کرنے کے بعد, یہ صحابی اتنے تھے بیچارے سادے, ہم نہیں ہیں اتنے سادے, ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کی کیا چال بازی ہے. مگر یہ ہے کہ یہ آپ کی مکاری اور چال بازی ہے, اور یہ بیوقوفی بھی ہے. اصل میں چال بازی ہونے کے ساتھ ساتھ بیوقوفی بھی ہے کہ انجینئر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح سے کوئی واقعی میں جھانسے میں آ جائے گا. کوئی جھانسے میں نہیں آئے گا میرے چاند, اس طرح کوئی جھانسے میں آنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بات وہی ہے کہ آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ چیخ کے بول رہا ہے, ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو کہ کوئی بھولا بسرا بیوقوف صحابی ٹائپ کا ایتھیسٹ ان کے پاس چلا بھی جائے, تو وہ بیچارہ جا کے ان کی بات مان لے کہ ہاں خدا ہے, چلو اب اگلی بات کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہیں گے اب خدا ہے, اور اس کے بعد تو نے رسول پہ کوئی سوال اٹھایا تو تو گستاخ ہے, پھر تو جیل جائے گا. بات ختم. انجینئر بھی خادم حسین رضوی نکلا اندر سے نا. اس بندے کے سوال کا جواب دوں گا جو خدا کو مانے گا, باقیوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو ڈی ٹریک کر کے آپ کا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آپ لوگ بھی, یعنی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, میں ہلکا نہیں لے رہا, میں آپ لوگوں پہ ترس کھا رہا ہوں کہ آپ ڈی ٹریک ہوئے میں شیطان کہتے چڑھے میں. تو یہ انجینئر کی ساری روداد ہے, یہ رام کہانی ہے, یہ رونا دھونا ہے, اور آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ انجینئر بیچارہ خود ڈرا ہوا ہے منطق اور سائنس اور لاجک کے سوالوں سے. کیونکہ یہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ میں بطور ملحد کسی معاملے میں ڈبل سٹینڈرڈ لگاؤں گا, کہ میری بات کو پرکھنے کے لیے آپ وہ اصول نہیں لگا سکتے جو میں آپ کی بات کو پرکھنے کے لیے یا آپ کے عقائد کی سچائی کو پرکھنے کے لیے لگاتا ہوں. آپ جو اصول میں آپ پہ لگاؤں گا وہی آپ مجھ پہ لگائیں گے یا میری بات پہ لگائیں گے. ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے میری طرف سے, ٹھیک ہے, یا ان لوگوں کی طرف سے جو سائنس اور منطق کی بات کرتے ہیں, وہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں لگاتے. وہ جو جن اصولوں کے مطابق الیکٹران کو ثابت کرتے ہیں ان کے مطابق ہی پروٹون کو ثابت کرتے ہیں, جس کے مطابق ڈی این اے کو ثابت کرتے ہیں وہی آر این اے پہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح کے طریقوں سے وہ مٹیریل کسی کو انالائز کرتے ہیں اسی طرح دوسرے مٹیریل کو انالائز کرتے ہیں. سچائی کا معیار دوہرا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے لیے سچائی کوئی اور ہے اور مسیحیت کے لیے اور ہندو مت کے لیے سچائی کوئی اور ہے, جیسے انجینئر کی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو انجینئر کا ڈبل سٹینڈرڈ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا کہ انجینئر کا ڈبل سٹینڈرڈ ایکسپوز ہو گیا, اور یہ ویڈیو انجینئر کے لیے ایک منہ توڑ جواب ہے. تو آپ لوگ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں انجینئر تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں, اور انجینئر کو کہیں کہ بھیا آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اس لیے آپ سچے نہیں ہیں. کیونکہ ڈبل سٹینڈرڈ والا شخص کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا, یہ منطق کا اصول ہے. سچائی ایک یونیورسل پرنسپل کے تحت ہی تلاش کی جا سکتی ہے, اور وہ یونیورسل پرنسپل ہر معاملے میں سیم ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ یونیورسل پرنسپل اسلام کے معاملے میں تو لگ رہا ہے مگر کرسچینٹی کے معاملے میں نہیں لگ رہا, ہندو مت کے معاملے میں تو لگ رہا ہے, اسلام کے معاملے میں نہیں لگ رہا, پھر وہ یونیورسل پرنسپل نہیں ہے نا, وہ تو پک اینڈ چوز ہے نا. تو انجینئر یہی کر رہا ہے کہ اسلام کی ہر غیر منطقی بات کو خدا کے نام پہ سیدھا کہہ رہا ہے کہ وہ ویلڈ ہے, مگر جب دوسرے لوگوں کی غیر منطقی باتیں ہیں ان کو کہتا ہے کہ آؤ ان کو منطق کے مطابق پرکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ول آف گاڈ ہی کسی چیز کو سچ اور جھوٹ ثابت کرتی ہے تو پھر تو مسیح اپنی بات میں بالکل سچے ہیں, وہ تو شرک میں بالکل سچے ہیں, کیونکہ وہ تو ول آف گاڈ ہے بھائی, اس کا بیٹا ہے.
کیا جواب ہے انجینئر کے پاس اس بات کا؟ انجینئر پھر قرآن سے آیتیں نکال کے لے آئے گا. بھائی وہ آپ کی قرآن کی آیتوں کو کیوں مانیں گے؟ وہ اپنی بائبل کی آیتوں کو مانیں گے، یا پھر جو ان کی کریڈ ہے جو شروع سے وہ نسل در نسل جو ان میں تواتر سے ایک ایمان چلا آ رہا ہے عیسیٰ سے لے کے آج تک، وہ اس کو مانیں گے. وہ آپ کی بات کیوں مانیں پھر؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلتا. یہ انتہائی بچکانہ باتیں ہیں جو انجینئر کرتا ہے. یہ فضول بات ہے جو انجینئر کر رہا ہے، اور اس بات کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. کسی بھی شخص کو جس کو منطق، فلسفے اور سائنس کی ABC بھی معلوم ہے، وہ انجینئر کی باتوں پہ صرف ہنس سکتا ہے. انجینئر کی باتیں مزے کا خیز ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو پاکستان میں انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے، جن کو 2+2 4 منطق کے مطابق نہیں کرنا آتا. چاہے گاندھی ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے کوئی XYZ، جتنے بڑے بڑے ملے گھوم رہے ہیں اسلامی دنیا میں یا پاکستان میں یا ہندوستان میں، ان کا یہی حال ہے. منطق کی 2+2 4 ان کو نہیں آتی. یہ یونیورسل پرنسپل کے مطابق اپنی کسی ایک بات کو بھی سچا ثابت نہیں کر سکتے. یہ ان کی حقیقت ہے، اور یہ ان کی منافقت ہے، کیونکہ ان کی منافقت ہی ان کی حقیقت ہے. تو انجینئر بھی دوہرے معیار والا شخص ہے. دوہرے معیار والے شخص کو منافق کہتے ہیں. انجینئر صاحب کو منافقت مبارک ہو، اسے سیلیبریٹ کریں خوب، اور آپ لوگ بھی اس کو سیلیبریٹ کریں جو ان کو فالو کرتے ہیں. مگر بات یہ یاد رکھیے گا کہ منطق کے یونیورسل پرنسپلز کے مطابق، سائنس کے یونیورسل پرنسپلز کے مطابق، سچائی اور جھوٹ کے یونیورسل پرنسپلز کے مطابق، اسلام کا خدا، مسیحیت کا خدا، ہندوازم کے کئی دیوتا، کروڑوں دیوتا، وہ کسی بھی صورت سچے ثابت نہیں ہوتے. تو دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں. آپ کو پتا ہے کہ میرے چینل کا مین پیج پاکستان میں بلاک ہے، اور چینل کی بہت ساری ویڈیوز پاکستان میں بلاک ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ ویڈیو جو آج آپ سن رہے ہیں اس ٹائم، کل کو یہ ویڈیو بھی پاکستان میں بلاک ہو جائے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو VPN یوز کرنا ہے. VPN یوز کر کے آپ چینل کا مین پیج بھی دیکھ سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر سکیں گے، وہ سب ویڈیوز کو 500 سے زیادہ ویڈیوز میرے چینل کی پاکستان میں بلاک ہیں، وہ سب کی سب آپ دیکھ پائیں گے. اس لیے VPN یوز کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، سوشل میڈیا پہ شیئر کریں. آپ اس چینل کو پیٹریون پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، پے پال پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، اور بائی می کافی پہ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا. آداب. اس ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیں تاکہ یہ میسج اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چینل کو پے پال، پیٹریون اور بائی می کافی تینوں پلیٹ فارمز پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. ان تینوں پلیٹ فارمز کے لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.